वेलकम बैक। दोबारा से एक दफ़ा खुश आमदीद कहेंगे अपनी सहरी की ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में। अपने जितने भी देखने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज की अहमियत के हवाले से। मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छा ब्रीफ करते हैं, बड़ी मिसालें देकर, तो हमें फ़ौरी समझ आ जाता है। तो मुफ्ती साहब, बात हो रही थी मस्जिदों में रौनकों के हवाले से कि रमज़ान की रौनकें और बाद में कितना डिफरेंस आ जाता है, क्या कहेंगे आप? इस बात में शक नहीं है कि रमज़ान मुबारक के अंदर सवाब बहुत ज़्यादा होता है और अजर व सवाब को इंतहाई दर्जे पर बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ तक हुक्म है कि हर नेकी का सवाब फरमाया कि फरिश्ता तुम लिख लो, लेकिन अब रोज़े का सवाब मैं खुद लिखूंगा क्योंकि मेरा बंदा रोज़ा मेरे लिए रख रहा होता है। तो इस इंतहा पर रमज़ान मुबारक में आमाल करने का सवाब बढ़ जाता है, नमाज का भी बढ़ जाता है। लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए कि मस्जिदें रमज़ान के बाद भी अल्लाह की हैं और रमज़ान के बाद भी नमाज पढ़ने के लिए ही बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज हमने रमज़ान में पढ़नी है और बाद में हमें माफ़ हो जाती हैं, तो बाद में भी नमाज उसी तरह है। और जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था कि घर में अगर नमाज पढ़ी जाए तो एक नमाज का सवाब होता है जी, बिल्कुल। और मस्जिद में अगर अदा की जाए तो 27 नमाजों का सवाब मिलता है। तो हम जानबूझकर 26 नमाजें अपनी ज़ाया कर लेते हैं घर में पढ़ के। और यहाँ पे एक अजीब बात बड़ी होती है कि बाज़ औक़ात हम लोगों से कहें कि भाई नमाज पढ़ने के लिए आप आ जाएं, तो उनके पास बड़ा मक़बूल सा बहाना होता है, आप चले मैं आ रहा हूँ। फिर वो कभी नहीं आते, वो कभी नहीं आते। ये इस चीज़ का मलाल हमें हमेशा रहता है कि जब वो कहते हैं आप चले मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई कहे तो मैं कहता हूँ तुम नहीं आओगे, अगर चलना होता तो तुम मेरे साथ चले जाते। अगर किसी के साथ जिद की जाए कि नहीं भाई तुझे तो आज मैं लेके चलूंगा मस्जिद में, तो फिर अगला बड़ा एक कॉमन सा इशू मोस्टली लोग ये बयान कर रहे होते हैं, मेरे ना कपड़े ठीक नहीं हैं। अभी कैसे एक्सक्यूज है कि हम बीइंग ए मुस्लिम, क्या हम कपड़े प्लीज रखे हुए हैं? क्या हमारे कपड़े साफ नहीं है? हालांकि मुसलमान को तो हुक्म है कि हर वक्त पाक और साफ रहना है, तो क्या तुम पलीद कपड़ों के साथ फिर रहे हो? ये फजूल से एक बहाना लगाते हैं जान छुड़वाने के लिए। याद रखिए हदीस कुदसी है, महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जिसमें हुजूर कहें कि अल्लाह यूं फरमा रहा है, यानी कि बात अल्लाह की हो, लब मुस्तफ़ा के हिल रहे हों, तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। तो हुजूर ने फरमाया है कि वो शख्स जो अल्लाह के लिए वक़्त निकालता है, अल्लाह फिर उसके लिए वक़्त निकालता है। अल्लाह उसका फ़क्र फाका दूर कर देता है, हर मोड़ पर अल्लाह उसकी मदद करता है। 3 फायदे सिर्फ एक बार वक़्त निकालने के लिए कि जब बंदा अल्लाह के लिए वक़्त निकाल रहा है, अल्लाह उसके लिए वक़्त निकालता है, उसका फक्र फाका दूर करता है, उसकी हर मुश्किल को भी हल करता है। और जो बंदा ये कहता है नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना, कारोबार में ऐसा बिजी हूँ, बिजनेस में हूँ और दुनिया के मामूलात हैं, इतना बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, सर खुजलने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये दुनिया बोलती है कि हमारे पास तो सर खुजलने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक जुमला बोला करता हूँ कि इंसान जितना भी कह ले कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब अल्लाह उसको अस्पताल की चारपाई पे लेटा के टाइम निकालता है ना, तो फिर टाइम निकला होता है, फिर वो लेटा होता है, हाय अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह शिफा दे दे। पर उस टाइम आप तौफीक नहीं होती, अभी तो आप सजदा कर सकते हैं, माशाल्लाह से आपके हाथ पांव सब कुछ सलामत है, आप कर सकते हैं। बात क्या करता हूँ अपनी मस्जिद में भी मोस्टली ये बात करता हूँ कि ये जो बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, कभी आप इनसे पूछें कि वो जो लुत्फ जमीन पे सजदा करने से आता है क्या कुर्सी पर आता है? नहीं। तो यहाँ आज जो रमजान के अंदर खुदा आपको अजर सवाब दे रहा है, वो रमजान के बाद भी देगा। मस्जिदें बारौनक करें, इसकी रौनक को आबाद रखें। और हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद जिस जगह पर मौजूद होती है, उसके गिरदो नवा में जितने लोग घर होते हैं, पड़ोसी मस्जिद के होते हैं, जो मस्जिद को आबाद करते हैं, मस्जिद दुआ करती है अल्लाह इनके घरों को आबाद करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। और जो लोग मस्जिद को आबाद नहीं करते, फिर मस्जिद उनके लिए बद्दुआ करती है, अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया है तो इनके घरों को बर्बाद कर दे। तो आप अंदाजा लगाएं, आज हमारी मईशत इस कदर तंग है, हम परेशान हैं, पैसे कमाने के बावजूद हमारा हालात ठीक नहीं हो रहे, हमारी औलाद नाफरमान है, हमारे कारोबार में दिन ब दिन नुकसान होता है। उसकी वजह क्या है कि मस्जिद की बद्दुआएं तो हम खुद ले रहे हैं। जब मस्जिद ने कह दिया कि इसने मुझे बर्बाद किया है, या अल्लाह तो इसको बर्बाद कर, तो फिर हम कैसे आबाद हो सकते हैं? और यही हो रहा है, हर घर में बच्चा भी है स्ट्रेस में है, कोई एंजाइटी में। जी आजकल पेशेंट्स बन रहे हैं, मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड है ही नहीं है, बिल्कुल से नहीं है। तो सेटिस्फिकेशन कैसे आएगी कि जब हमने अल्लाह से ताल्लुक तोड़ा हुआ है? तो फरमाया जो बंदा मेरे लिए टाइम नहीं निकालता, मैं उसके लिए टाइम नहीं निकालता। अब ये सुनिएगा जरा कि मैं उसके लिए टाइम नहीं निकालता। टाइम निकालने से मुराद है कि जैसे पिछले कलाम के अंदर एक शेर उन्होंने पढ़ा, आया मुबारक है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो फिर मैं टाइम भी नहीं निकालता
میں اس کا فقر و فاقہ نہیں دور کرتا، یعنی اس کی معیشت بہتر نہیں ہوتی ہے، اور فرمایا جب وہ مشکل میں پھنستا ہے میں اس کو مشکل سے آزاد نہیں کرتا. آج ہماری مشکلات جس قدر ہیں کہ باوجود اس کے ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ہمارے پاس بزنس بھی ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، ہم گولیاں کھا کے سوتے ہیں. نہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کریں، پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مزے سے دل لگائیں. اور ایک حدیث مختصر سی بات سن لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف تپش ہوگی اور شدت ہے، گرمی کی حدت ہے، فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان 7 میں ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی. جس طرح بات ہو رہی تھی امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو مجھے یہ بتائیے گا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بہت مشکل کا شکار ہے، تو کس طرح سے آپ سے وہ رابطہ کرتے ہیں یا کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی، جس طرح یہ جو ہوم ٹاؤن ہے، اس کا جو شیلٹر ہوم ہے، بیس کیمپ سیالکوٹ میں ہے، اور سیالکوٹ میں ہمارے پاس 400 سے زیادہ افراد ہیں. تو میں تو بلکہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ ہمارے پاس نہ آئیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کے لیے ادھر ہی آسانیاں فرمائے، اور ہر ایک کی جو اولاد ہے، جن کے والدین ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ٹھیک ہے. تو ایک بڑے مشکل سا جو حالات ہیں تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے، کہ یہ کثرت سے سلسلہ بڑھ رہا ہے کہ اولاد اپنی ماؤں کو، اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ بزرگ فلانی جگہ پہ ہے، کوڑے میں سے ہم اٹھا رہے ہیں، نالوں میں سے نکال کے لے کے آ رہے ہیں، ہاسپٹل میں سے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور گلی سڑی پوزیشن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اب پوزیشن کچھ اس طرح بھی ہے کہ اولاد خود آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ میری والدہ ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں. تو اگلا آپ کے لیے بڑا حیرت والا جملہ ہوگا سننے کے لیے کہ وہ کہیں گے جی ہم 7 بھائی ہیں، اچھا، ہم جی 3 بہنیں ہیں، ہم جی ٹوٹل 9 بچے ہیں ان کے، اور اپنے پیرنٹس کو چھوڑنے آ رہے ہیں. اس طرح کوئی گمشدہ اگر خاتون آ جائے، اما جی آ جائیں، وہ فنگر پرنٹس وغیرہ لے کے ان کے گھر میں جب کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا جی بڑا بھرا نہیں آیا، وہ آئے گا. وہ کہتے ہیں چھوٹا نہیں آیا، چھوٹی بہن آئے گی. اسی سلسلے میں کئی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب چلی بھی گئی ہیں تب بھی نہیں آئے. اوہو، یہ کتنا لمحہ فکری ہے کہ کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے. ماں باپ 7 بچے پال لیتے ہیں اور 7 بچوں سے ایک ماں باپ کو پالا نہیں جاتا. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، آپ کے لیے دنیا میں جہنم بن جاتی ہے. ماں باپ سے تو جنت ہے. یہ بات کوٹ کروں گا کہ اگر کوئی ڈھونڈ رہا ہو، یہ بھی کافی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے میں کاز ڈھونڈتا ہوں کہ یار یہ اتنے عرصے ہو تو نہیں جو آیا نا، لیکن اب یہ فکر مند ہے. تو اس کو یہ ہوتا کہ میں بس چند جو کاغذات رہ گئے اس کے اوپر انگوٹھا لگوا. اور ایک بزرگ ہمارے سے لے کے گئے، ان کے عزیز و اقارب کہ جی آپ اجازت دیں تو ہم انہیں چیک کروا کے واپس چھوڑ دیں گے 4-5 دن بعد. جب بابا جی واپس آئے ان کا انگوٹھا نہیں تھا. اللہ، انگوٹھا ہی کاٹا ہوا تھا. استغفر اللہ. اور کئی جو ہے وہ کہیں گے جی آپ کو 1-2 دن ڈیڈ باڈی نہ ادھر رہنے دیں، شاید کسی نے باہر سے آنا ہے، ویٹ کر رہے ہیں. وہ 1-2 دن میں نا کاغذات تیار کر رہے ہوتے ہیں. 2 سال سے پہلے ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ انگوٹھے لگائیں. ٹھیک ہے. سارا کچھ نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. تو سن کے ہی دل بڑا عجیب سا ہو گیا کہ وہ انگوٹھا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ مکافات عمل ہے میڈم جو آج کر رہے ہیں، یقینی طور پہ ہوگا. بالکل. آپ یہ دیکھیں آخرت میں بھی جانا ہے، دونوں طرف دکھانا ہے. میں نا آپ کو بات کوٹ کروں گا کہ میں نے نا انہیں کہا کہ آپ کا بچہ نا یہ اس طرح کہتی نہیں اس سے کچھ نہیں کہنا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں اسے کچھ نہیں کہنا. میں نے نا ان سے یہ بات بھی کی، میں کہا چلو نا تانو کچھ ہو گیا نا انہیں پھر اتھی آنا چاہیے. کہتی نا کیا بات ہے، پورے واسطے جگہ نہیں. انہوں پتا ہے میں بڑی مشکل رہن رہی ہوں تے وہ نہیں رہ سکتا. یہ ماں کہہ رہی بات ہے. میں نے کیپشن پڑھی تھی اسی طرح سے کہ کوئی خاتون آخری لمحات میں تھی تو اس نے اپنے بیٹے کو کال لگوائی اور بیٹا اس کا آیا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا یہاں نا گرمی بہت ہے تو آپ ایسا کرو پنکھے لگوا دو. تو وہ کہنے لگا ماں اب تو آخری تیرے اوقات ہیں، اب تو مرنے والی ہے، تو پہلے تو تم نے پنکھا لگوانے کے لیے نہیں کہا گرمی کے لیے، تو آج کیوں کہہ رہی ہے؟
وہ کہنے لگی بیٹا میں نے تو زندگی جیسی تیسی تھی گزار لی ہے, یہاں گرمی بڑی ہے, جب تو آئے گا نا تیرے سے رہا نہیں جائے گا. کیا بات ہے, دیکھیں ذرا پیرنٹس کا کس طرح سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ناظرین, یہاں پہ باتیں اس طرح سے چلتی رہیں گی. ہمیں جو نیکسٹ گیسٹ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے, میں آپ کو ان کا تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلمان اکرم قادری, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, عالمی شہرت یافتہ ہیں اور نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور بڑے خوبصورت ان کے کلام ہوتے ہیں اور ان کا انداز بھی بہت پیارا ہوتا ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے سلمان یہاں پہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے حاجی مصطفیٰ صاحب نے, جو کہ سماجی کارکن ہیں. ان سے بھی بات کریں گے, رمضان کے حوالے سے آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک اور نئے گیسٹ موجود ہیں, خرم پاشا صاحب. وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, بڑے دبنگ قسم کے ہیں. خرم پاشا صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے یہاں پہ کہ آپ بھی رمضان میں آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں. تو سلمان میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ ہمیں کون سا کلام سنانے لگے ہیں؟ خزاں رسیدہ خزاں رسیدہ درختوں پہ یوں نکھار آیا, رسیدہ درختوں پہ یوں نکھار آیا, تمہارا نام لیا, تمہارا نام لیا, موسم بہار آیا, تمہارا نام لیا. کوئی یقین نہ کرتا میری باتوں پر, کوئی یقین نہ کرتا میری باتوں پر, تمہارا نام لیا, سب کو اعتبار آیا, تمہارا نام لیا, سب کو اعتبار آیا, خزاں رسیدہ کیا جو ذکر علی, فاطمہ حسین و حسن, تو میری مدح میری مدح ثنائی میں پھر نکھار آیا, تو میری مدح جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لاگ چومتے ہیں,
در سے گزروں میرے ہاتھ لاگ چومتے ہیں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزارا خزاں رسیدہ درختوں پہ یوں نکھارایا تمہارا نام دیا تمہارا نام تمہارا نام دیا موسم بہار آیا خزاں رسیدہ جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا جمیل حشر میں پہنچا تو یہ صدا وہ دیکھو میرے وہ دیکھو میرے نبی کا ثنا نگار آیا خزاں رسیدہ درختوں پہ یوں نکھار آیا تمہارا نام لیا تمہارا نام تمہارا نام تمہارا نام لیا موسم بہار آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور آپ نے 4 چاند لگا دیے ہیں سحری کی ٹرانسمیشن کو۔ کل بھی آپ نے کلام پڑھا تھا، کل بھی بہت اچھا لگا، اور آج بھی بہترین، مطلب اچھا لگا بہت زیادہ۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، آپ سماجی کارکن ہیں، اپنے کام کے حوالے سے بتائیے گا، اور رمضان میں کیا مصروفیت ہے آپ کی وہ بھی بتائیے گا۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریسنٹلی پاکستان آیا ہوں، اور میں زیادہ ٹائم میرا لنڈن میں گزرتا ہے، جی جی، یورپ میں، اور الحمدللہ ہمیں رب العزت نے یہ تحفہ دیا ہے رمضان المبارک۔ بے شک وہ تحفہ ہے جو کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس میں ایک رات ایسی آئی جو 27ویں شب ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ بے شک یہ رب العزت نے ہمارا یہ سمجھنے انعام بھی ہے، اور رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یہ ہماری امت کی چھوٹی سی عمر ہے، اس میں ہمارے لیے ہزاروں گنا اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ رمضان میں
بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ رمضان ہے, آپ نے جتنی بھی اب دیکھیں سارے اشرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں, مغفرت کا ہے, جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ معافیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں, اور ہمیں بھی ادب احترام کرنا چاہیے رمضان المبارک کا. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا مسجدیں ہماری رمضان شریف میں بھری ہوتی ہیں, آباد ہوتی ہیں, لیکن ہمیں بعد میں بھی خیال کرنا چاہیے. یورپ میں نے دیکھا ہے مسجدیں الحمدللہ ہمارے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ الحمدللہ بھری رہتی ہیں مسجدیں بعد میں بھی رمضان کے علاوہ. ہمیں بھی پاکستان میں چاہیے کہ ہم مسجد اور کا احترام کریں, رمضان المبارک کا احترام کریں, اور اسی طرح جاتے رہیں جیسے قاری صاحب نے ماشاءاللہ بالکل بہت مفتی صاحب نے بہت پیاری باتیں بتائی ہیں, بہت اچھا ہے, اور انہوں نے بتایا مجھے لگ رہا ہے کہ اب لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم, انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. آمین. اچھا خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو رمضان کی بڑی مبارکباد, اور کیسا سکیجول چل رہا ہے سارا آپ کا روزوں کے حوالے سے بتائیے گا. ہماری تو روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. رمضان میں ایکٹیویٹیز کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. اگر میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. یوں تو رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں اور اس کے ثواب ہیں اس پہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے کافی آنکھیں کھولی ہماری کہ جو بزرگان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے, اور صرف ایک نفسا نفسی کے عالم میں جائیداد کی ہوس ہے. میں تو ایک وہ واقعہ سن کے جو انگوٹھا ہی کٹا ہوا تھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے بات سن کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز پہ ہم بری طرح ناکام ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے اور اب تک جو منافع خور مافیا ہے اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن دیکھنے میں نہیں آ رہا. ابھی ہر چیز کی جو قیمت ہے ہاں جی آسمان تک پہنچ گئی ہوئی ہے, اور ایک غریب آدمی کی پہنچ سے تو پھل اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ دور ہو گئی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ کے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, لوگوں کی امداد بھی کر رہے ہیں, افطار و سحر کا اہتمام بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک نمود و نمائش کا بھی بڑا سلسلہ شروع ہے. پہلے دیکھنے میں نہیں چاہتے, اب کرتے کام میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں رمضان کے آغاز سے قبل جہاں پہ قیمتیں پہنچ گئی تھیں ضروریات زندگی کی, اب تک اس پہ کنٹرول پانے میں جو ادارے ہیں وہ بالکل ناکام ہیں. اور آپ دیکھنا جب سے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عید کے بعد کافی چیزوں کی قیمتیں اپنے آپ نیچے آ جاتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک مافیا ہے, اور اس مافیا پہ کنٹرول کرنا اداروں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. تو میں ضرور یہ التماس کروں گا یہاں پہ ان اداروں سے کہ کم از کم یہ جو منافع خور مافیا ہے جنہوں نے ہر چیز کو غریب کی پہنچ سے دور کیا ہوا ہے, ان کے خلاف ضرور کارروائی کرنی چاہیے, تاکہ ایک مقدس مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے کم از کم وہ افورڈ تو کر سکیں نا. اور ہر سال ایسے ہوتا ہے, ہر سال ایسے ہوتا ہے. اداروں کو پتہ ہوتا ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے, دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن ان جو ایک تعین کیا جاتا ہے قیمتوں کا اس پہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں. بڑی صحیح بات کی, اور بالکل ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہر سال جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ریٹس بڑھ گئے ہیں, چیزیں بڑھ گئی ہیں. عام لوگ جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں پر ان کی وہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے ان چیزوں کو مطلب وہ ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو خرم صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. یہاں پر ناظرین میں بتاتی چلوں کہ اسپائرنگ فیوچر USA سے ہیں, ان کا سلوگن ہے امید, اور امید انہوں نے ایسی دلائی ہے کہ وہ اپنی امید پہ ہمیشہ پوری اتری ہیں. وہ ہیں عظمیٰ قریشی جو کہ CEO ہیں, اور اپنی جو بھی ان کی فاؤنڈیشن ہے یہاں سے بچوں کو لے کر وہ جاتی ہیں. جو بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, پڑھائی میں بہت زیادہ اچھے ہیں, وہ اسپیشل انہیں لے کر جاتی ہیں, اور کوئی اخراجات نہیں ہوتے, سارے ان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ بچے بچیاں وہاں پر بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے جس میں بھی ٹیلنٹ ہے وہ سمجھیں کہ ان کے پاس ایک امید کی کرن جاگ چکی ہے جو آپ کو پہنچائے گی بہت دور تک. جو آپ کے ویژن ہے, جو آپ کے گول ہیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نصیب ہوں گے. تو مفتی صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی نماز کے حوالے سے, نماز کے ٹاپک پہ تو ہو رہا ہے, مسجد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, پر ڈاکٹر صاحب نے واقعی جو بات کر دی ہے نا, اس ٹائم میرا ذہن صرف ان کی طرف ہی گھومے جا رہا ہے کہ والدین ہیں ہمارے, جس طرح سے انہوں پالا پوسا بڑا کیا, کیا حالات ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اولاد کا کیسا پتھر دل ہوتا ہے کیونکہ لا کے وہ اس طرح فاؤنڈیشنز میں آ جاتے ہیں. ابھی تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بے شمار واقعات ایسے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ تو ڈیلی بیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مزید جو ہے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے، جیسے میں نے یہ سنا ہے کہ جب مسجد میں آپ کوئی چیز پنکھے لگواتے ہیں یا کولر لگوا دیتے ہیں، مسجد کے کسی کام میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کا ایصال ثواب اگر آپ کے مرحوم والدین ہیں تو انہیں پہنچتا ہے، اس سلسلے میں بتائیے گا۔ دو باتیں ہیں، میں مختصراً دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکائی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ آپ اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں اس کو تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف آیات میں وقف ہوتا ہے، کہیں پہ چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے، آئین لکھی ہوتی ہے، میم لکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ رک جائیں، اور اس کا معنی ایک ہوتا ہے کہ اس سے پچھلے جملے کا معنی اور ہے، اگلے جملے کا معنی اور ہے، آیت کا معنی اور ہے۔ جہاں وقف نہیں ہو اور دو باتیں اکٹھی بیان کی جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بارہا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھے اور کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، دسترخوان لگا دیتا ہوں، لوگوں کو کھلاتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا وہ خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بعینہ ہی یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، رمضان آیا، اس نے تہجد بھی پڑھ لی، اس نے فجر بھی پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اوابین کے نوافل بھی پڑھے، نماز تسبیح بھی پڑھی، شب قدر میں بھی بیٹھ گیا، شب برات ہے، شب معراج ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر والدین کا بے دبر گستاخ ہے، والدین کا فرما بردار نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی عبادات اس کو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ جو فیصلہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اور خالی عبادت کر کے بندہ سمجھے کہ میں بڑا حاجی بن گیا ہوں اور میں نے بڑا دسترخوان لگا دیا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اب والدین اس کے رو رہی ہوں۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہو تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، والد ہیں، والدہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیں، اس طرح ہاتھ کو چوم کر دعا کروائیں۔ میرا تجربہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، بڑی بڑی گدی نشین کے ہاتھ چومتے ہیں اور والدین سے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں والدین تمہارے سب سے پہلے پیر ہیں گھر کے اندر، تمہاری دعائیں ان کی وجہ سے قبول ہونی ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی، رضات اللہ کی جو ہے، فرمایا جس کا والد راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے، جس پر والد ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا سبب تو والد تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کو تو چھوڑ کر باہر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے عبادات اگر قبول کروانی ہے، اپنی نمازیں، اپنا صدقہ خیرات، زکوٰۃ اگر قبول کروانی ہے تو والدین کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ میں آپ کو صرف مختصر چند سیکنڈ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اب دنگ رہ جائیں گی۔ ایک اسی طرح شخص تھا یہاں لاہور میں، یہ رام گڑھ ایک بازار ہے، وہاں پہ ایک بندہ تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی اور یہ اتنی گندی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ اذیت ناک بیماری ہوتی ہے، تو بڑے علاج کروائے، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی طرح وہ جمعہ پڑھنے گیا اور خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے منہ سے نکل گیا کہ جس کی کوئی بیماری دور نہیں ہو رہی وہ اپنی والدہ کی جوتی سر پہ رکھے دعا کرے، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ پھر صاحب وہ کہنے لگے یہ میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی یا کوئی آیت کا ترجمہ نہیں سنایا کہ آپ مجھ سے ریفرنس طلب کرنا شروع کرو، یہ بس میرے منہ سے بات نکل گئی ہے۔ اور کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کا سہارا ہوا کرتا ہے۔ وہ شخص وہاں بیٹھا سن رہا تھا، رات ہوئی اور ماں سوئی ہوئی تھی، اس نے ماں کی جوتی اپنے سر پہ رکھی اور سر پہ رکھ کے کہنے لگا یا اللہ اب تو جوتی سر پہ رکھ لی ہے، اب تو مجھے شفا دے دے۔ لٹرلی وہ رات کو یہ دعا کر کے سویا، جب صبح اٹھا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی تھی۔ ہم پھر اس کو دیکھنے گئے، باقاعدہ طور پہ ہم 2001-2 کی بات ہے، ہم تب پڑھتے تھے تو ہم سارے کلاس فیلو اس کو دیکھنے گئے۔ تو اگر ماں کی جوتی اتنا اثر کرتی ہے تو آپ دیکھیں ماں کی دعائیں کتنا اثر کرتی ہوں گی۔ بہت پیاری بات ہے۔ تو اس لیے عبادات کی قبولیت اگر اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا، آپ چاہتے ہیں ہماری عبادات فائدہ دے جائیں تو والدین کے بادب ہو جائیں، والدین کے بااحترام ہو جائیں، پھر عبادت فائدہ دیں گے۔ بہت خوبصورت باتیں کی مفتی صاحب آپ نے۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی کوئی چند الفاظ ہیں پروگرام اینڈنگ کی جانب ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا، دوبارہ جو دنیاوی رسم و رواج ہیں جن کے برعکس جو شادیاں ہیں یتیم بیٹیوں کی، سفید پوش گھرانوں کی، وہ مشکل میں ہیں۔ ان کے برعکس جو جنازے ہیں وہ مشکل میں ہیں، اور کئی سفید پوش بندے ہمیں کہتے ہیں جی آپ دفنا دیں یا آپ ہمارے گھر سے یہ ڈیڈ باڈی لے جائیں اور تدفین کر دیں، اور جب دریافت کیا جاتا ہے کیوں تو ان کے پاس یہ لٹرلی یہ الفاظ ہوتے ہیں جی کہ ہماری برادری ہمیں کیا کہ
वो जो रस्म रवाज जो हमने खुद बना दी है, तो खुदा का वास्ता ये जो गैर ज़रूरी रस्म रवाज है, ये जो फौतगी के ऊपर खाना खाने वाला एक रिवाज ट्रेंड है, चल गया है, बिल्कुल। इसके ज़रूर जो है ना आप इसके कम से कम आप किसी को मत ना रोकें, लेकिन खुद कम से कम इसका बायकॉट करें, ऑटोमेटिकली जो है ये वो स्थानीय होंगे, बिल्कुल। मिलाता हूं, ये जो खाना है फौतगी जी। का, उलमा ने इस कदर सख्ती से मना किया है, फरमाया बिला वजह फौतगी वाले घर का खाना हराम है। हमारे तो यहाँ पे पूरा मोहल्ला पूरा गांव बैठ जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन उलमा ने इसे इस कदर सख्त किया है बाकी कि सही ये का रश हराम लग है। जाता है, बिल्कुल रश लग जाता है, रश और लग बाद में जाता है। जाते नहीं है, बैठे होते हैं खाते उधर ही। रहते, हाँ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अभी जनाजा उठा के कब्रिस्तान नहीं जाते, पीछे से बिरयानी के चक्करों में पड़ जाते हैं लोग। और मैं लिटरली एक जनाजा पढ़ के वापस आया, मैं देख के परेशान हो गया, दंग हो गया कि एक शख्स खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, और वो जिसका वालिद फोत हुआ है वो उसको कह रहा है, ओए इन्हें लेग पीस पे पाके ले आ। अच्छा, अफसोस की बात है कि तुम जनाजे में आए हो, तुम अफसोस करने की बजाय तुम्हें चावल मिल गए, तुम लेग पीस की बात कर रहे मुफ्ती हो। साहब जिस तरह आपने बयान किया लेग पीस का ना, मैं सीरियसली मेरी हंसी निकल गई है इस टाइम। बात ये है कि इसको हमने गलत कर दिया है ना, तो ये हराम खाना फौतगी वाले घर का, ये टीवी की तरह पैगाम पहुंच रहा है पूरी दुनिया को। समझ लें कि ये फौतगी वाले घर का खाना सिर्फ उन लोगों के लिए होता है कि जो दूर दराज से मेहमान आए हैं, जो खाना नहीं खा सकते, सफर करके आए, या वो जो घर वाले लोग हैं उनके लिए होता ये है कि पूरा मोहल्ला खाना खा जाता है, घर वाले भूखे बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उल्ट कर दिया है। उनके लिए भी जो लेग पीस की हाँ जी, बिल्कुल लेग पीस ऐसे की ही। तलाश के लिए आते हैं, तो खुदारा ये खाना हराम है, उलमा ने इसको हराम करार दिया है, फौतगी वाले घर का खाना ना ना खाया करें। खाया करें, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बयान की। एक बार मैं भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा, मेरे एक अजीज़ हैं सेनेटर पाकिस्तान, तो वो रिसेंटली अभी अमेरिका से आए हैं 2 वीक्स अगो ना। तो उन्होंने क्या किया, अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, उन्होंने अपनी वालदा की जूतियाँ निकाली हैं लगेज से और सर पे रखी हैं। उनका अदब एहतराम देखें। ऑन इस वक्त सेनेटर पाकिस्तान है, मेरे अजीज है, मैं उनका नाम भी लूँगा, क्या बात, क्या बात। राणा महमूद साहब भी, राणा महमूद हसन। तो इतना अदब एहतराम है, वालिदैन का साथ हमारा रमज़ानुल मुबारक जो है, इसकी तो बहुत बड़ी फजीलियत है, बिल्कुल ऐसे इसका तो बहुत बड़ा अदब है, बहुत बड़ा एहतराम है, माशाअल्लाह, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन यूरोप में मैंने देखा है, क्या देखें, वहाँ लोग कोई प्राइस नहीं बढ़ाते, जैसे भाई साहब ने कहा है, कोई किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ती वहाँ पर, बल्कि डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट प्राइस, हाँ। डिस्काउंट उनका फास्टिंग जो होती है उसमें डिस्काउंट प्राइस लगा देते हैं रमज़ान मुबारक में। हमें भी मुसलमानों को चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, इस किस्म के इक़दाम होने चाहिए। नहीं इंशाल्लाह ताला होंगे। अकरम साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने अपनी वालदा की बहुत खिदमत की है, बहुत साल आप उनके साथ रहे हैं, और अब वो नहीं हैं इस रोज़े, पिछले रमज़ान में वो आपके साथ नहीं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं? वालदैन से बड़ी कोई नेमत नहीं, वालदैन से बड़ी कोई नेमत नहीं। आज हम इस नेमत से महरूम हैं तो हमसे कुछ। बिल्कुल। और जिस तरह मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ये बात कर रहे थे, मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे करिश्माती चीज़ें देखी हैं। 8 साल मेरे वालिद जो थे वो भी बेड पे थे, 9.5 साल मेरी वालदा रही, तो मैंने 17.5 साल उनके साथ जो दिन रात गुजारे, तो इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। तो उनकी दुआओं की बदौलत आज आप लोगों के दरमियान में बैठे हुए हैं, तो आज हमारे सर पे नहीं है, मेरा पहला रमज़ान है अपनी वालदा के बगैर, तो वो कदर कीमत आज महसूस होती है कि क्या होता है। तो सो आपने जिस तरह एक वालिदैन का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने वाक़यात बताए, तो ये नेमत है, इसकी जितनी कदर करें उतनी कम है, बिल्कुल पैगाम है, और यही दरख्वास्त भी है कि उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें, जाने के बाद रोए तो फिर क्या फ़ायदा। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाज़रीन आप देख रहे हैं वालिदैन के हवाले से भी बात हो रही है, तो वाकई जब पेरेंट्स नहीं होते तो फिर उनकी कदर पता चलती है। मैं कहती हूँ जिनके वालिदैन उनके साथ हैं वो कदर करना सीखें, क्योंकि वक्त वापस नहीं आना। हम बाहर जो है वो ढूंढते हैं सुकून, पर घर में सुकून मिलता है वालिदैन से, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप करके तो देखें, अपने वालिदैन अपने प्यारों को टाइम दे के देखें, उन्हें आपके टाइम की बहुत ज़रूरत है। ये वक्त हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ, फिर ये वक्त नहीं रहना, फिर हम काश का लफ्ज़ जो हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि काश ना आए हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर सलमान आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा से कोई कलाम सुनाएं हमें। माँ का जिक्र हुआ तो मैं भी आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआ से हूँ। माँ की शान में मेरे लिए भी अल्लाह की बारगाह ने, मेरी माँ ने मेरे दुआ की, और अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में इज़्ज़त अता फरमाई, और मेरा ही लिखा हुआ मेरी कंपोजिशन है, पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं। एक शेर मैं पढ़ के फिर इजाज़त चाहूँगा।
عرشاں تو پار گئیاں مینوں تے تار گئیاں مائے دعاواں تیریاں تیریاں عرشاں تو پار گئیاں مینوں تے تار گئیاں مائے دعاواں تیریاں مائے دعاواں تیریاں عرشاں تو پار گئیاں مینوں تے تار گئیاں مائے دعاواں تیریاں مائے دعاواں تیریاں عرشاں تو پار گئیاں مینوں تے تار گئیاں مائے دعاواں تیریاں پیو مرے سر خالی ہووے تے بھرا مرے کٹ خالی ماواں باجوں محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی پیار کرتا ہے نیازی زمانہ مجھ سے پیار کرتا ہے مجھ سے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے آپ نے ماں کی یاد کو دلا دی ہے. بہت خوبصورت کلام اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا اس ٹائم. جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, انہیں صبر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے لیے آسانی کرے. یہاں پر مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے, بڑا اچھا بریف کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آج ہمیں آپ کی فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کر کے, اور بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. سلمان آپ تو ایسی محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور خرم پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ہمارا پینل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سحری میں ملاقات ہوگی آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.